अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कवायद ग्रामर एम ए अरबी सेमिस्टर अव्वल पर्चे दौम मानो। इसमें हमने पहला ब्लॉक एराब और बिना के नाम से मुकम्मल किया था, जिसमें पहला यूनिट था कलमा की तारीफ़ और इसकी अक़साम, और दूसरा यूनिट भी मुकम्मल किया था जो दूसरी यूनिट का उन्वान था मुअर्रब व मबनी तारीफ़ व तक़सीम, और तीसरा यूनिट एराब तक़दीरी एराब मुलहक़ात वल जुमल ये भी मुकम्मल किया था। और उसके बाद हमने कल दूसरा ब्लॉक शुरू किया था जो कि अस्मा और अफ़आल के उन्वान से था, और इस ब्लॉक की पहली इकाई यानी ओवरऑल पहले से चौथी इकाई हमने शुरू की थी, चौथा यूनिट, जिसका उन्वान था फ़ेल और इसकी किस्मों का तारुफ़। इस चौथे यूनिट यानी फ़ेल और इसकी किस्मों का तारुफ़ जो है, इसमें हमने कल देखा था इस यूनिट का मकसद क्या है, तमहीद और फ़ेल की तारीफ़ और इसकी किस्में, फ़ेल की तारीफ़, फ़ेल की मुख्तलिफ़ किस्में, फ़ेल लाज़िम व मुतअद्दी, लाज़िम और मुतअद्दी की तारीफ़ व तवज़ीह, और फ़ेल लाज़िम की सूरतें, फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाने की सूरतें, फ़ेल मुतअद्दी को लाज़िम बनाने की सूरतें, और इसी तरीके से फ़ेल मुतअद्दी की किस्में। ये सारी चीज़ें हमने कल के क्लास में देखी थी। आज हम मज़ीद शुरू करेंगे, मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे फ़ेल सही व फ़ेल मुअत्तल, और इसमें फ़ेल सही और इसकी किस्मों के बारे में पढ़ेंगे, फ़ेल मुअत्तल और इसकी किस्मों के बारे में पढ़ेंगे, सही और मुअत्तल की मारिफत का तरीका ये भी जान लेंगे। इसी तरीके से उसके बाद फ़ेल तअज्जुब, जिसमें तअज्जुब और फ़ेल तअज्जुब की तारीफ़ व तवज़ीह हम जान लेंगे, फ़ेल तअज्जुब के सीगे हम जान लेंगे, और फ़ेल तअज्जुब की शर्तें हम जान लेंगे। इसके साथ अफ़आल तअज्जुब के अहकाम, फ़ेल तअज्जुब की तस्गीर, तअज्जुब की दूसरी ताबीरात, इन सारी चीज़ों को जान लेंगे। और इसके अलावा आखिर पर अफ़ाल मदा व इसको भी हम देख लेंगे। अफ़ाल मदा व ज़म की तारीफ़ और इसकी किस्में। पहली किस्म समाई अफ़ाल मदा व ज़म, अफ़ाल मदा व ज़म के कुछ अहकाम, नेम, बेस और सा का फ़ाइल, मखसूस बिलमदह व ज़म, और इसी तरीके से हब्बज़ा और ला हब्बज़ा, इसको हम देख लेंगे। और फिर दूसरी किस्म है कियासी अफ़आल मदा व ज़म, और इसके बाद कियासी अफ़आल मदा व ज़म की तारीफ़, कियासी अफ़आल मदा व ज़म के अहकाम, इन सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। फ़ेल सही व मुअत्तल, फ़ेल सही व मुअत्तल। असली हुरूफ की नौइयत के एतबार से फ़ेल की दो किस्में हैं, एक तो सही और दूसरा मुअत्तल। फ़ेल सही और इसकी किस्में। फ़ेल सही वो फ़ेल है जिसके असली हुरूफ में से कोई हर्फ इल्लत न हो। फ़ेल सही वो फ़ेल है जिसके असली हुरूफ में से यानी रूट लेटर्स में से कोई हर्फ इल्लत न हो, वाविल न हो, बल्कि सब के सब हुरूफ सही हो, कॉन्सोनेंट्स हो। जैसे कतब, क़ातल, अमर, सह, सर्रफ। हुरूफ सही से मुराद वो हुरूफ है जो हुरूफ इल्लत न हो, हुरूफ इल्लत न हो। हुरूफ इल्लत तीन है। अब ये हुरूफ इल्लत कौन कौन से हुरूफ है और कितने हैं? हुरूफ इल्लत तीन है, एलिफ, वाव, या। इन तीनों हुरूफ के अलावा सारे हुरूफ सही है। फ़ेल सही की तीन किस्में हैं, एक सालिम, दूसरा महमूज और तीसरा मुज़ाअफ़। यानी जिनमें जिन अफ़आल के असली हुरूफ में
حرف علت ہو تو انہیں معطل کہتے ہیں، اور جو معطل کے علاوہ ہے ان کو فعل صحیح کہتے ہیں۔ افعال معطل وہ ہے جن کے اصلی حروف میں سے کوئی حرف علت ہو، اور حرف علت تین ہے: الف، واو، یا۔ اگر ان میں سے الف ہو، یا ہو، واو ہو اصلی حروف کی جگہ پر، تو پھر وہ فعل افعال معطل ہے، اور جو ان کے علاوہ ہو ان کو فعل صحیح کہتے ہیں۔ اور پھر فعل صحیح کی تین قسمیں ہیں: ایک سالم، دوسرا محموز، اور تیسرا مضاعف۔ اب فعل سالم کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس کے اصلی حروف میں سے کوئی حرف علت، حمزہ اور حرف مقرر نہ ہو۔ یعنی اب فعل سالم اس فعل کو کہتے ہیں جس کے اصلی حروف، جس کے روٹ لیٹرز میں سے کوئی حرف علت نہ ہو، الف، واو، یا نہ ہو، اور اسی طریقے سے حمزہ بھی نہ ہو، اور اسی طریقے سے کوئی حرف ڈبل دو دفعہ بھی نہ آتا ہو، تو ایسے فعل کو فعل سالم کہتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں فعل سالم وہ فعل ہے جو نہ معطل ہو، نہ محموز ہو، اور نہ مضاف ہو، اس کو سالم کہتے ہیں۔ جیسے کتب، ذہب، شرب، ان میں پہلا لیٹر جو ہے وہ نہ تو پہلا یا دوسرا یا تیسرا لیٹر جو ہے ان میں سے نہ وہ یعنی حرف علت ہے، الف، واو، یا نہیں ہے، اور نہ محموز ہے، نہ حمزہ ان میں پایا جاتا ہے، اور نہ کوئی حرف ڈبل ہے، تو اس لیے ایسے فعل کو فعل سالم کہتے ہیں۔ دوسرا ہے فعل محموز کا مطلب جس میں حمزہ ہو، وہ فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے بیسک روٹ لیٹرز جو ہے ان میں سے کوئی حرف ایسا ہو جو حمزہ ہو، تو پھر کہتے ہیں ان کو فعل محموز۔ اور اب یہ جو محموز ہے، اس محموز کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ تین قسمیں ہیں۔ ایک تو محموز فا، دوسرا محموز عین، اور تیسرا محموز لازم۔ محموز فا، محموز عین اور محموز لازم۔ محموز فا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر حمزہ اس فعل کے شروع میں موجود ہو، فا کلمہ کی جگہ پر موجود ہو، تو پھر اسے کہتے ہیں محموز فا، اور اگر درمیان میں بیچ والے عین کلمہ کی جگہ پر ہو تو پھر محموز عین، اور اگر آخر پر ہو تو لام کلمہ کی جگہ پر ہو پھر اسے محموز لام کہتے ہیں۔ لازم نہیں ہے، یہ لام ہے۔ محموز فا وہ ہے جس کے فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہو، جیسے اخذ میں پہلے ہی آیا ہے حمزہ، اسی طریقے سے امارہ میں پہلے ہی آیا، تو یہ محموز الفا کہلاتا ہے۔ دوسرا محموز العین جس کے بیچ میں حمزہ ہو، جس کے عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہو، جیسے سأل، زعم، تو عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہے۔ تیسرا محموز لام وہ ہے جس کے لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہو، جیسے قرأ، بارأ، آخری حرف کی جگہ پر حمزہ ہے۔ اس کے بعد ہے فعل مضاعف۔ فعل مضاعف وہ فعل ہے جس کے اصلی حروف میں دو حرف ایک طرح کے ہو، ایک ہی جنس، ایک ہی قسم کے اگر دو حرف موجود ہو تو اسے فعل مضاعف کہتے ہیں۔ جیسے فرّ کا مطلب ہوتا ہے بھاگا۔ اب فرّ میں را دو دفعہ آیا ہے، اور جب را دو دفعہ آیا ہے تو اس کو ایک ہی دفعہ لکھا ہے اور اس پر تشدید ڈالی ہے۔ تشدید کا مطلب یہ دو دفعہ ہے۔ اسی طریقے سے مرّ، گزرا۔ دمدمہ میں بھی دال بھی دو دفعہ آیا ہے اور میم بھی دو دفعہ آیا ہے، اور اس دمدمہ میں جو دو دال ہے ان کے درمیان اور ایک حرف ہے، اور اسی طریقے سے جو دو میم ہیں ان کے درمیان اور ایک حرف ہے۔ تو دمدمہ کا مطلب ہوتا ہے غصہ ہوا، ہلاک ہوا۔ اب یہ جو فعل مضاعف ہے، اس فعل مضاعف کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک تو مضاعف ثلاثی
और दूसरा मुज़ाफ़ रुबाई। मुज़ाफ़ सुलासी 3 हुरूफ असली रखने वाला वो फ़ेल है। मुज़ाफ़ सुलासी क्या है? ये 3 हुरूफ असली रखने वाला वो फ़ेल है जिसका आइन और लाम कलमा एक ही जिन्स का हो। जैसे मद्दा, मद्दा का मतलब होता है फैलाया, जद्दा कोशिश की। तो वो फ़ेल वो फ़ेल वो फ़ेल मुज़ाफ़ जिसका आइन कलमा और लाम कलमा आखिरी 2 हरफ एक ही जिन्स के हो, एक ही किस्म के हो, तो उस मुज़ाफ़ को कहते हैं मुज़ाफ़ सुलासी। मुज़ाफ़ सुलासी यानी एक साथ होते हैं वो उसमें। और अगर जैसे मद्दा में दाल 2 आए हैं एक साथ, उनको एक ही सूरत लिखा है, एक ही तजदीद की ऊपर डाली है। जद्दा इसी तरीके से। अब उसके अलावा है मुज़ाफ़ रुबाई। मुज़ाफ़ रुबाई किसे कहते हैं? मुज़ाफ़ रुबाई 4 हुरूफ असली रखने वाला वो फ़ेल है जिसका फ़ा कलमा, लाम लाम अव्वल और आइन कलमा और लाम सानी एक जिन्स का हो। जैसे जलजला, जलजला जलजला हिलाया, झटका दिया। हस हसा जाहिर और वाज़ेह हुआ। अब देख लीजिए जलजला में क्या है? पहले ज़ा आया है, फिर उसके बाद दूसरा ज़ा जो आया है, इन दो के दरमियान यानी लाम आया है। इसी तरीके से 2 लामों के दरमियान गैप है, यानी कोई और हर्फ है। तो सिंपली हम कह सकते हैं मुज़ाफ़ की 2 किस्में हैं। एक तो वो मुज़ाफ़ जिसमें जो 2 हर्फ एक ही जिन्स के होते वो एक साथ होते, तो मुज़ाफ़ या सुलासी जनरली हम उसे कहते हैं। और एक है मुज़ाफ़ रुबाई जिसमें 4 हुरूफ असली रखने वाला फ़ेल होता है, जिसका पहला कलमा, फ़ा कलमा और पहला लाम जो होता है वो एक जिन्स के होते हैं। और इसी तरीके से आइन कलमा और दूसरा जो लाम होता है वो एक ही जिन्स का होता है। जैसे जलजला में आप देख लीजिए फ़ा कलमा पहला है, और फ़ा कलमा और लाम कलमा जो है पहला लाम कलमा, तो वो एक ही जिन्स के है ज़ा के। और फिर उसके बाद आइन कलमा और दूसरा जो लाम है वो एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं, लाम और लाम। तो ऐसे तो दूसरे अल्फाजों में हम यही कह सकते हैं मुज़ाफ़ रुबाई में एक ही जिन्स के 2 हुरूफ में लेटर्स में गैप होती है। तो और मुज़ाफ़ सुलासी में एक ही जिन्स के 2 हुरूफ में उमूमी तौर पर यानी उनमें गैप नहीं होती है। तंबे एक इस्तिलाह के मुताबिक सही वो है, यहाँ पे ये भी याद रखिए कि एक टर्मिनोलॉजी के एतबार से सही वो है जिसके असली हुरूफ में से कोई हर्फ इल्लत, हमज़ा या 2 हर्फ एक जिन्स के न हो। ये एक टर्मिनोलॉजी है, मगर मज़कूरा बाला इस्तिलाही अरबों में ज़्यादा राइज है। मगर जो हमने बताया है वो ही ज़्यादा अरबों में राइज है, इसलिए यहाँ इसी को इख्तियार किया गया है। यानी एक डेफिनेशन सही की ये भी है कि जिसके असली हुरूफ में से कोई हर्फ इल्लत, हमज़ा या 2 हर्फ एक जिन्स के न हो। इसी को अच्छा, तो यहाँ पे हमने कहा था सही की तारीफ ये कि वो फ़ेल जिसके असली हुरूफ में से कोई हर्फ इल्लत ना हो, हाँ, बल्कि सब के सब हुरूफ सही हो। यानी सही की डेफिनेशन जो है उसमें 2 ओपिनियंस है, यानी उलमा की 2 आरा है। एक राय ये है कि फ़ेल सही उसको कहते हैं जिसके हुरूफ असलिया में से कोई हर्फ इल्लत ना हो, तो ठीक वो सही है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि नहीं, कि जिस फ़ेल के हुरूफ असलिया में से न तो हर्फ इल्लत होना चाहिए
न हमज़ा होना चाहिए, न एक हरफ दो दफ़ा होना चाहिए। ये फ़ेल सही की दूसरी डेफिनेशन है की जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो मशहूर है और ज़्यादातर जो राइज है वो यही है कि फ़ेल सही वो फ़ेल है जिसके असली हरूफ में से कोई हर्फ इल्लत न हो, बल्कि सब के सब हरूफ सही हो, तो वो है फ़ेल सही। ये ज़्यादा मशहूर है, यही ज़्यादा राइज है। अब उसके बाद है फ़ेल मुअत्तल और इसकी किस्में। हमने अब कहा फ़ेल मुअत्तल वो फ़ेल है, फ़ेल मुअत्तल वो फ़ेल है जिसके हरूफ असलिया में से जिसके हरूफ असलिया जिसके हरूफ असलिया में से रूट लेटर्स में से एक या एक से ज़्यादा हरूफ इल्लत हो। मुअत्तल जिसमें इल्लत हो, और हरूफ इल्लत तीन है, एलिफ या और वाव। इनमें से कोई हर्फ अगर मौजूद हो, एक हर्फ या एक से ज़्यादा हर्फ, एक हर्फ या दो हर्फ मौजूद हो, तो फिर वो फ़ेल मुअत्तल कहलाता है। तो वही है फ़ेल मुअत्तल, वो है जिसके असली हरूफ में एक या दो हर्फ इल्लत हो। फ़ेल मुअत्तल वो है जिसके असली हरूफ में एक या दो हर्फ इल्लत हो। जैसे वअदा वादा किया, तवा लपेटा। तो हमने कहा मुअत्तल वो है जिसके असली हरूफ में यानी रूट लेटर्स में एक या दो हर्फ इल्लत हो। यहाँ पे वादा में वाव हर्फ इल्लत है, तो ये फिर मुअत्तल है, इसमें एक हर्फ इल्लत है। दूसरा है तवा, तवा में दो हर्फ इल्लत है, एक तो वाव और दूसरा एलिफ जो कि यहाँ पर है, तो ये भी हर्फ इसमें दो हर्फ इल्लत है, तो ये भी फ़ेल मुअत्तल है। अब इस फ़ेल मुअत्तल की दो किस्में हैं। मुअत्तल की दो किस्में, एक तो मुअत्तल बयक हर्फ, यानी एक वो मुअत्तल जिसमें एक ही हर्फ इल्लत हो। दूसरा मुअत्तल बदौ हर्फ, यानी जो मुअत्तल हो लेकिन उसमें दो हर्फ इल्लत हो। अब सवाल ये है मुअत्तल बयक हर्फ किसे कहते हैं? मुअत्तल बयक हर्फ वो है जिसके असली हरूफ में एक हर्फ इल्लत हो। मुअत्तल बयक हर्फ, मुअत्तल बयक हर्फ किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसके असली हरूफ में एक हर्फ इल्लत हो, जिसमें हर्फ इल्लत एक ही मौजूद हो। जैसे वारिसा, वारिस और हकदार हुआ, इसमें सिर्फ वाव हर्फ इल्लत है, तो इसको मुअत्तल बयक हर्फ, यक हर्फ एक हर्फ वाला। काला में एलिफ है, दआ में लास्ट में एलिफ है, दआ बुलाया। दूसरी किस्म में मुअत्तल बय। अच्छा, अब ये जो मुअत्तल बयक हर्फ है, यानी वो मुअत्तल जिसमें एक ही हर्फ इल्लत हो, तो उसकी भी अब तीन किस्में हैं। अगर वो एक हर्फ जो मुअत्तल में हैं, अगर वो पहले आया हो तो उसको कहते हैं मुअत्तल फ़ा, यानी फ़ा की जगह, फ़ा कलमा की जगह अगर वो हो तो उसे मुअत्तल फ़ा कहते हैं। अगर आइन कलमा की जगह पर हो, बीच में हो, तो फिर मुअत्तल आइन कहते हैं। अगर लाम कलमा की जगह पर हो, अगर आखिरी हर्फ वो हो, तो फिर उसे मुअत्तल लाम कहते हैं। तो वही हमने कहा मुअत्तल बयक हर्फ की तीन किस्में हैं। अब जो मुअत्तल जिस मुअत्तल में एक हर्फ इल्लत हो, उसकी तीन किस्में हैं। एक तो मुअत्तल फ़ा, दूसरा मुअत्तल आइन और तीसरे मुअत्तल लाम। अब सवाल यह है मुअत्तल फ़ा किसे कहते हैं? मुअत्तल फ़ा वो है जिसका फ़ा कलमा हर्फ इल्लत हो। जैसे वादा में, वादा, वादा में वाव आया है पहले ही, जब पहले ही आए पहले इस आने को पहला हर्फ होता है फ़ा कलमा, पहले हर्फ को कहते हैं फ़ा कलमा, तो इसे कहते हैं मुअत्तल फ़ा। फिर और इसे और एक नाम भी है, इसे कहते हैं मिसाल भी। इसी तरीके से मुअत्तल आइन, मुअत्तल आइन वो है जिसका आइन कलमा हर्फ इल्लत हो। मुअत्तल आइन वो है जिसका आइन कलमा हर्फ इल्लत हो। जैसे माला, जैसे माला। अच्छा,
अब मुअत्तल किसे कहते हैं? मुअत्तल आइन वो है जिसका आइन कलमा, जिसका बीच वाला हर्फ इल्लत हो, हर्फ इल्लत हो, जैसे माला, जैसे माला। और इस मुअत्तल आइन को, जिसका आइन कलमा हर्फ इल्लत हो, इसे अजवफ भी कहते हैं। जैसे माला में एलिफ है बीच में। और तीसरा है मुअत्तल लाम, तीसरा है मुअत्तल लाम, वो है जिसका लाम कलमा हर्फ इल्लत हो। जैसे रमा, इसे रमा में आखिर पर एलिफ है, जो एलिफ मकसूरा, तो इस मुअत्तल लाम को नाकिस भी कहते हैं, नाकिस भी कहा जाता है इसे। अब उसके बाद है दूसरी किस्म, वो है मुअत्तल बद दो हर्फ, यानी वो मुअत्तल जिसमें दो हर्फ इल्लत हो, वो है जिसके असली हुरूफ में दो हर्फ इल्लत हो। जैसे वशा, वशा का मतलब होता है चुगली की। वशा में वाव पहले है और उसके बाद आखिर पर एलिफ मकसूरा है, या लिखा हुआ है, ये असल में एलिफ है, इस पर खड़ा ज़बर, एलिफ मकसूरा इसे कहते हैं वशा। तो इसे जब ऐसा मुअत्तल हो जिसमें, ऐसा मुअत्तल जिसमें दो हर्फ इल्लत हो, तो उसे मुअत्तल बदौ दो हर्फ कहते हैं। और ऐसे मुअत्तल को लफीफ भी कहते हैं। ऐसे मुअत्तल बदौ हर्फ को लफीफ भी कहा जाता है। अब ये जो लफीफ है, इस लफीफ की दो किस्में हैं। एक तो लफीफ मफरूक और दूसरा लफीफ मकरून। मफरूक का मतलब होता है जिन दो हर्फ, अगर मुअत्तल दो हर्फ का मतलब होता है वो फ़ेल मुअत्तल जिसमें दो हर्फ मौजूद हो। अगर दो हर्फ मौजूद हो और उनके दरमियान गैप हो, उन दो हर्फों के दरमियान, जैसे वशा में है, वाव पहले आया है और एलिफ आखिर पर आया है, तो इनके दरमियान में शीन है, तो इस किस्म के मुअत्तल को, इस किस्म के लफीफ को लफीफ मफरूक कहते हैं। दूसरा है लफीफ मकरून। लफीफ मकरून, मकरून का मतलब होता है मिला हुआ। तो लफीफ मकरून में दोनों हर्फ इल्लत एक साथ होते हैं। लफीफ मफरूक वो मुअत्तल है जिसका फा कलमा और लाम कलमा हर्फ इल्लत हो। लफीफ मफरूक वो मुअत्तल है जिसका फा कलमा और लाम कलमा हर्फ इल्लत हो। जैसे वक़ा, वक़ा का मतलब होता है बचाया, हिफाजत की। लफीफ मफरूक वो मुअत्तल है जिसका फा कलमा और लाम कलमा, यानी पहला हर्फ और तीसरा हर्फ यानी हर्फ इल्लत होते हैं। जैसे वक़ा, वक़ा में वाव है पहले और आखिर पर एलिफ मकसूरा है। वक़ा का मतलब होता है बचाया, हिफाजत की। इसी तरीके से वफ़ा, जिसका मतलब है पूरा और मुकम्मल हुआ। वफ़ा में पहले वाव है और आखिर पर एलिफ मकसूरा है। तो ये मफरूक है। और किस किस्म का मफरूक है? लफ़ी किस किस्म, ये लफीफ है, लेकिन किस किस्म का लफीफ है? लफीफ मफरूक, क्योंकि दो हर्फ इल्लत के दरमियान और कोई हर्फ है। चूँकि इसके दोनों हरूफ इल्लत आपस में मिले हुए नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से जुदा होते हैं, इसलिए इसे मफरूक कहते हैं। दूसरे है लफीफ मकरून। वो मुअत्तल है जिसका आइन कलमा और लाम कलमा हर्फ इल्लत हो। जैसे नवा, नियत की, लवा, लपेटा। अब चूँकि इसके दोनों हुरूफ इल्लत आपस में मिले हुए होते हैं, इसलिए इसे मकरून कहा जाता है। अब सही और मुअत्तल की मारिफत का तरीका हमें देखना है। फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे सुलासी मज़ीद फ़ी, फ़ेल मुज़ारे सुलासी मज़ीद फ़ी और रुबाई मज़ीद फ़ी में असली हुरूफ से कुछ ज़ायद हुरूफ भी होते हैं और इनमें कुछ हुरूफ इल्लत भी होते हैं।
تو ان میں کبھی یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا معطل۔ علماء عربیت نے اس شبہ کو دور کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر وہ فعل مضارع یا مزید فی ہو تو اسے اس کے ماضی مجرد کی طرف پھیر دے، یعنی پھر ہمیں اس کا ماضی مجرد جو ہے پیور جو اس کا پاسٹ ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ ہاں، مثلاً اگر ثلاثی مزید فی ہو تو اس کے ثلاثی مجرد کے ماضی کی طرف رجوع کرے، اور اگر وہ رباعی مزید فی ہو تو رباعی مجرد کے ماضی کی طرف رجوع کر کے دیکھے کہ وہ صحیح ہے یا معطل۔ اگر وہ صحیح ہو تو اس کو بھی صحیح سمجھیں گے، اور اگر وہ معطل ہو تو اس مزید فی کو بھی معطل مانیں گے۔ مثال کے طور پر قاتل یقاتل، یبعثر اور تعلی یتعلی کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا معطل، تو سب سے پہلے قاتل اور اس کے مضارع یقاتل کے بارے میں ذرا سا غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دونوں باب مفاعلت سے ہے، جو ثلاثی مزید فی مطلق بحمزہ وصل کا باب ہے، لہذا ضابطے کے مطابق انہیں ان کے ثلاثی مجرد کے ماضی کی طرف پھیرا تو وہ قتل ہوا، جو کہ صحیح ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ قاتل اور اس کا مضارع یقاتل بھی صحیح ہے، کیونکہ قتل میں قاف تا اور لام میں کوئی حرف علت نہیں ہے، تو اس لیے قتل صحیح ہے، اور اب اس سے جو بنے قاتل یقاتل یہ بھی صحیح ہے۔ پھر یبعثر پر نظر ڈالے تو معلوم ہوا کہ باب فعللتن سے مضارع معروف ہے۔ فعللتن یبعثر پر نظر ڈالے تو معلوم ہوا کہ یہ باب فعللہ سے مضارع معروف ہے، جو رباعی مجرد کا باب ہے، اور اس کا ماضی مجرد فعلل یفعلل، فعلل یفعلل، اس کا ماضی مجرد فعلل کے وزن پر بعثر ہے، جو کہ صحیح ہے۔ بعثر یبعثر، بعثر اب دیکھ لیجئے بعثر خود صحیح ہے، تو ثابت ہو گیا کہ یبعثر بھی صحیح ہے، کیونکہ بعثر مضارع ہے، اس کا بعثر یبعثر، بعثر ماضی ہے، بعثر میں کوئی حرف علت نہیں ہے، الف واو یا نہیں ہے، تو پھر یبعثر جو ورڈ ہے یہ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح تعلی اور اس کے مضارع یتعلی کے بارے میں ذرا سا غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ ثلاثی مزید فی مطلق بحمزہ وصل کے باب تفاعل سے ہے، جس کے مجرد کے ماضی کا صیغہ اعلیٰ ہے، جو معطل ہے۔ اب تعلی جو ہے یہ ماضی ہے، اس کی مضارع ہے، اس کا مضارع یتعلی ہے۔ اب یہ تعلی نکلا ہے خود اللہ سے، اللہ جو ہے اس میں عین لام اور الف ہے، اور الف حرف علت ہے، اس لیے تعلی یتعلی اللہ معطل ہے، تو اس سے واضح ہو گیا کہ تعلی یتعلی بھی معطل ہے۔ تو یہ تھی بحث فعل صحیح اور فعل معطل کی۔ اب کچھ سوالات ہیں، ان کو ذرا آپ دیکھ لیجئے خود سے، اور بعد میں الگ سے بھی ان کے جوابات ہم پیش کریں گے۔ معلومات کی جانچ، فعل صحیح کی قسمیں اور ان کی تعریف کیجیے۔ دوسرا کوشچن، فعل معطل کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، وضاحت کے ساتھ لکھیے۔ تیسرا سوال ہے، اگر کوئی فعل مضارع یا مزید بھی ہو تو اس کے صحیح اور معطل ہونے کا پتہ کیسے لگایا جائے گا؟ تو یہ تھی اس کے سلسلے میں کچھ سوالات۔ اب اور ایک ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے فعل تعجب۔ فعل تعجب،
ताज्जुब उस इन्फिआली कैफियत और तासुर का नाम है जो किसी ऐसी चीज़ के जानने से दिल में पैदा हो जिसका सबब पोशीदा और नामालूम हो। इसीलिए कहा गया है कि सबब के ज़ाहिर होते ही ताज्जुब ख़त्म हो जाता है, और फ़ेल ताज्जुब से मुराद वो फ़ेल है जो कल्बी कैफियत के इजहार के लिए वज़ा किया गया हो, दिली कैफियत के बयान करने के लिए जो बनाए गए हो। यूं तो ताज्जुब का माना अदा करने के लिए अरबी ज़बान में बहुत से अल्फाज और ताबीरात इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनकी वजह इस माना की अदायगी के लिए नहीं बल्कि करीना और मौका महल की वजह से वो ताज्जुब का माना देते हैं। ताज्जुब का माना देने के लिए सिर्फ फ़ेल ताज्जुब ही की वजह हुई है। फ़ेल ताज्जुब के सेगे। अरबी ज़बान में फ़ेल ताज्जुब के दो सेगे हैं। कितने सेगे? दो सेगे। एक तो मा अफ़अलहु, जैसे मा अजमलल मंजर, कितना खूबसूरत मंजर है, मा अजमलल मंजर, मा अफ़अलहु। इसमें मा अय्यु शैइन के माना में मुब्तदा है, अजमल फ़ेल है, इसमें हुआ ज़मीर मुस्ततिर इसका फ़ाइल है, अल मंजर मफ़ऊल बिही मंसूब है। अजमल फ़ेल अपने फ़ाइल ज़मीर मुस्ततिर हुआ से मिलकर और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर मुब्तदा की खबर है। यानी माँ जो है वो क्या है? माँ अय्यु शैइन के माना में मुब्तदा है। कौन सी चीज़? अय्यु शैइन, माँ अय्यु शैइन, जो भी चीज़, यहाँ कौन सी चीज़? हाँ, अच्छा, तो मुब्तदा है माँ, और अफ़अलहु जो है अफ़अल फ़ेल है और इसके साथ फ़ाइल हुआ ज़मीर मुस्ततिर है, और उसके बाद अल मंजर जो है अल मंजर मफ़ऊल बिही मंसूब है, और अब अजमल फ़ेल फ़ाइल अल मंजर मफ़ऊल बिही मिलकर जुमला फ़ेलिया बनाते हैं, और जुमला फ़ेलिया खबरिया ये मिलकर माँ जो मुब्तदा है उसकी खबर बनते हैं। अब मुब्तदा और खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया और इंशाया है। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाया है। उसके बाद दूसरा इसका पैटर्न है अरबी ज़बान में जो फ़ेल ताज्जुब के दो सेगे हैं। एक है मा अफ़अलहु, जैसे मा अजमल, और हु जो आखिर पर मा अफ़अलहु, हु की जगह इसम भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मा अजमलल मंजर आया है हु की जगह पर। दूसरा जो पैटर्न है वो है अफ़इल बिही, जैसे अहसिन बि महमूदिन, यानी महमूद कितना अच्छा है। इसमें अहसिन से गए अमर बमाना अहसन, माजी है। अफ़इल बिही जैसे अहसिन बि महमूदिन, अहसिन अफ़इल, बिही हा की जगह बिही बा के साथ जो हा है ज़मीर, उसकी जगह इसम भी आ सकता है। बिमहमूदिन, बिही बिमहमूदिन, महमूद कितना अच्छा है, अहसिन बिमहमूदिन। इसमें अहसिन से गए अमर बमाना अहसन, माजी है। अहसिन से गए अमर है, अमर का सेगा है, लेकिन माजी के सेगे अहसन के माना में है।
با جو ہے جیسے بہی بمحمودن، با جارہ زائدہ ہے، اور اس کا مدخول جس پر یہ داخل ہوتا ہے، اور کس پر داخل ہوتا ہے؟ محمود پر. محمودن لفظاً مجرور محلاً مرفوع. اور یہ جو محمودن ہیں یہ لفظ کے اعتبار سے مجرور ہے کیونکہ کسرہ آئی ہے آخر پر محمودن، لیکن جگہ کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، فاعل ہے. ہاں. پھر اب احسن صیغہ امر تھا جو کہ ماضی صیغہ ماضی احسن کے معنی میں ہیں، فعل ماضی کے صیغہ احسن کے معنی میں ہیں. اب جو احسن جو ہے یہ فعل ماضی کے صیغہ احسن کے معنی میں ہے، یہ فعل ہے. اب اس کے ساتھ یہ جو بے محمود آیا، محمود اس کا محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے. پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہے. اب اس میں کسی چیز کی اب اس میں چونکہ یعنی اس کا جو معنی ہے اس کے سچا یا جھوٹا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ نہیں بلکہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے. تو اس کے بعد ہے فعل تعجب کی شرطیں. فعل تعجب کی شرطیں. فعل تعجب کی شرطیں. کسی مصدر سے مذکورہ بالا اوزان پر تعجب کے صیغے لانے کے لیے 8 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں؟ 8. نمبر 1، اس سے فعل آتا ہو، یعنی کسی مصدر سے اوپر والے ان پیٹرنز پر، ان اوزان پر تعجب کے صیغے بنانے کے لیے 8 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس مصدر سے فعل آتا ہو، اس سے فعل آتا ہو. دوسرا ثلاثی مجرد ہو، وہ ثلاثی مجرد ہو. تیسری شرط وہ تام ہو، فعل ناقص نہ ہو. اور اسی طریقے سے وہ مثبت ہو، وہ مثبت ہو، منفی نہ ہو. اسی طریقے سے متصرف ہو کہ اس سے ماضی مضارع امر کے صیغے استعمال ہوتے ہو، یعنی اس کی گردان بنتی ہو. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ معروف ہو، مجہول نہ ہو. 7ویں شرط یہ کہ اس کے اندر فرق و تفاوت ممکن ہو، جیسے علم، فضل، حسن، قبح وغیرہ. اور 8ویں شرط اس سے صفت مشبہ کا صیغہ افعل کے وزن پر نہ آتا ہو، جس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آتی ہے. بلفظ دیگر اس میں رنگ اور ظاہری عیب کا معنی نہ ہو، جیسے ما احسن المنظر، منظر کتنا حسین ہے یا کتنا حسین منظر ہے. اقبح بصورت القرد، بندر کی شکل کتنی بری ہے یا بندر کتنا بدصورت ہے. اب یہ جو ہے اس کی یعنی وضاحت ہے. فائدہ یاد رکھے، جو افعال مذکورہ بالا شرائط پر پورا نہ اترے، جو افعال ان شرائط پر پورا نہ اترے، ان سے تعجب کے معنی کی ادائیگی کے 2 طریقے ہیں. اب اگر کوئی فعل، کسی فعل میں یہ 8 شرطیں پائی نہ جائے، تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اس فعل میں تعجب کا معنی پیدا کرنا ہو تو وہ کیسا کیا جائے. تو پھر اس کے لیے وہ 2 طریقے اوپر والے جو ہے ان پیٹرنز پر نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اس کے 2 اور طریقے ہیں. نمبر ایک، اگر شدت اور زیادتی پر تعجب مقصود ہو تو ما اشد. اگر شدت اور زیادتی پر تعجب کرنا ہو تو پھر ما اشد یا اس کے ہم معنی لفظ کے بعد اس کا مصدر منصوب مضاف لے آئے، یا ما اشد یا اس کے ہم معنی.
تو پھر ما اشد کے ذریعے ہم اس میں تعجب کا معنی پیدا کریں گے، شدت اور زیادتی اگر یعنی اس میں تعجب کرنا ہو تو اس کی صورت میں ہم یا ما اشد یا اسی کا جو معنی دیتا کوئی لفظ ایسا ہو جو یہی معنی دیتا ہو تو پھر وہ اس سے ہم یعنی یہ تعجب کا معنی پیدا کر سکتے ہیں، یا اس کے ہم معنی لفظ کے بعد، اور یا ما اشد یا ما اشدہ کا جو ہم معنی لفظ ہے اس کے بعد لانا ہے اس ورڈ کا مصدر، اور وہ مصدر ہونا چاہے منصوب مضاف مضاف منصوب مضاف لے آئے، اور اگر ضعف اور کمی پر تعجب مقصود ہو، یہ اگر زیادتی اور شدت کرنی ہو تو پھر ما اشد یا اس کا ہم معنی لفظ لانا چاہیے، اور اگر ضعف اور کمزوری پر تعجب مقصود ہو تو پھر ما اضعف یا اس کا ہم معنی لفظ لانا ہے، اور اس کے بعد اس فعل کا مصدر منصوب مضاف لے آئے، جیسے احسنت طلاقت، ما احسنت طلاقہ، یعنی اس کی چال کتنی اچھی ہے، ما احسنت طلاقہ، ما احسنت طلاقہ۔ اسی طریقے سے ما اشد کون الضوء مرن، دوا کی تلخی کتنی زیادہ ہے، یا دوا کتنی کڑوی ہے، ما اشد کون الدواء مرن، ما اشد کون الدواء مرن، دوا کی تلخی کتنی زیادہ ہے یا دوا کتنی کڑوی ہے، ما اشد۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پہ ما اشد لایا ہے، اور اس کے بعد لایا ہے مصدر، اور مصدر بنایا ہے ہم نے منصوب کون، اور مصدر جو ہے اس کو مضاف بنایا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ دوائی۔ تو اس طریقے سے اسی طریقے سے ما احسن اللہ یکذب التاجر، تاجر کا جھوٹ نہ بولنا کیا خوب ہے، ما احسن اللہ یکذب التاجر۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے لا یکذب التاجر، ما احسن اللہ یکذب التاجر۔ اسی طریقے سے ما اقبح اب یہاں پہ ما اقبح ان یعاقب البریء، بے قصور کو سزا دیا جانا کتنا برا ہے، ما اشد حمرت وجہہ، اس کا چہرہ کتنا سرخ ہے، ما اشد حمرت وجہہ، اس کا چہرہ کتنا سرخ ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ لیں گے ما اشد حمرت یہ مصدر ہے، اور اس مصدر کو منصوب بنا دیا ہے، اور یہ مضاف ہے، اور وجہ ہی مضاف الیہ۔ اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھ لیجئے ان یعاقب، یہ مصدر ہے، اس کو مصدر بنا دیا اور اس کو منصوب بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ ہے لفظ اشدد یا اضعف، یا ان کے ہم معنی اور ہم وزن لفظ کے بعد ان افعال کا مصدر اور اس سے پہلے بائی جارہ زائدہ لے آئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لفظ اشدد یا اضعف یا ان کے ہم معنی اور ہم وزن لفظ کے بعد افعال کا مصدر لائے، اور ان افعال سے پہلے با جارہ زائدہ لائے، جیسے احسن بن طلاقت، ان طلاقہ ہے، یہ مصدر ہے اور اس سے پہلے با جارہ زائدہ لایا ہے، اور احسن اشدد کے وزن پر ہے، اشدد
بکون الدواء مرن، احسن بألا یکذب التاجر، اقبح بأن یعاقب البریء، اشدد بحمرت وجہہ۔ اس کے بعد ہے افعال تعجب کے احکام۔ نمبر 1، تعجب کے ان دونوں صیغوں کا متعجب منہ یا تو معرفہ ہوگا، تعجب کے ان دونوں صیغوں کا متعجب منہ یا تو معرفہ ہوگا، جیسے کہ اوپر کی مثالوں میں گزرا، یا نکرہ مخصوصہ، یا نکرہ مخصوصہ، جیسے ما احسن کلاما سمعتہ، احبب بطالب، یہ نکرہ مخصوصہ ہے۔ احسن، اچھا، احبب بطالب مجتہد، یہ شرط اس لیے ہے تاکہ اس صیغے کا مطلوب فائدہ حاصل ہو سکے کہ وہ کسی خاص شخص یا خاص شے کی حالت پر حیرت و استعجاب کا اظہار ہے۔ اسی لیے نکرہ محض نکرہ مخصوصہ ہے، یہ مخصوصہ کو متعجب منہ بنا کر اس طرح کہنا صحیح نہیں، ما احسن رجلا، کوئی آدمی کتنا اچھا ہے، کیونکہ اس سے مطلوب فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا، افعال تعجب جامد اور غیر متصرف ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے معمول افعال تعجب کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو اسم جامد ہوتے ہیں، افعال تعجب یہ جامد ہوتے ہیں، ہاں۔ دوسرے غیر متصرف، ان میں یعنی تبدیلی نہیں، مختلف صیغے نہیں بنتے، اسی لیے ان کے معمول یعنی فاعل یا مفعول کو ان سے پہلے لانا درست نہیں۔ لہذا بیتک ما اجمل یا ما بیتک اجمل بحسان احسن کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں یہ جو احسن ہے، اجمل ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ افعال تعجب ہے، یہ جامد اور غیر متصرف ہے، اور ان کے جو معمول ہے، معمول کا مطلب ان کے جو فاعل یا مفعول ہے، وہ ان سے پہلے لانا درست نہیں ہے۔ اس لیے بیتو کا یہ اس پہلے لایا گیا، یہ درست نہیں ہے، یا اسی طریقے سے ما بیتو کا یہ درست نہیں ہے، بحسان یہ درست نہیں ہے۔ تیسرا اصول ہے، عام حالات میں فعل تعجب اور اس کے معمول کے درمیان فصل کرنا درست نہیں ہے۔ جنرلی فعل تعجب اور اس کے معمول فاعل یا مفعول وغیرہ، ان کے درمیان فاصلہ رکھنا، فصل کرنا درست نہیں ہے۔ صرف دو چیزوں کے ذریعے فصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر اول، ندا کے ذریعے، پکارنے کے ذریعے، جیسے ما اجمل یا خالد کتابک، اے خالد تیری کتاب کتنی خوبصورت ہے۔ دوم، ظرف یا جار مجرور کے ذریعے، جبکہ یہ دونوں فعل تعجب سے متعلق ہو، ہاں، جیسے ما اجمل لیلۃ البدر۔ ہاں، اب دیکھ لیجئے، ہم نے ما اجمل لایا، اس کے بعد بدر تھا، لیکن ان کے درمیان لیلہ لایا جو کہ ظرف ہے، اور اس ظرف کا تعلق اسی بدر سے ہے، اسی تعجب جس کے بارے میں تعجب کرنا ہے، اسی کے سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ایسا کرنا اس صورت میں درست ہے۔ ما اجمل لیلۃ البدر، 14ویں رات کا چاند کتنا خوبصورت ہے۔ ما ابعد عن بیتی بیتک، تیرا گھر میرے گھر سے کتنا دور ہے۔ ما ابعد، اب یہاں پہ جار مجرور لایا، ان بیتی، یہ ان بیتی چونکہ اس کا تعلق بیتک سے ہے، اس لیے یہ لانا درست ہے اس صورت میں۔ چوتھا رول یہ ہے کہ یہ افعال
یعنی افعال تعجب ایک ہی صورت میں آتے ہیں جب کہ ان کا متعجب منہ واحد ہو یا تثنیہ یا جمع، اسی طرح مذکر ہو یا مؤنث۔ یہ افعال ایک ہی صورت میں آتے ہیں، یعنی یہ افعال تعجب ان کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، چاہے ان کا متعجب من ہو واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، ہر صورت میں ایک ہی طریقے سے آتے ہیں۔ جیسے یا سمیر احبب بصدیقک، یا سمیر احبب بصدیقتک، یہاں پہ دیکھ لیجئے صدیقک یہ مذکر ہے، صدیقتک یہ مؤنث ہے، لیکن دونوں کے ساتھ ایک ہی یعنی ایک ہی فعل تعجب کی ایک ہی صورت آئی ہے، احبب۔ اسی طریقے سے احبب بصدیق، احبب بصدیقین، احبب بالاصدقاء، احبب تمام ان کے ساتھ آیا ہے، جبکہ پہلے میں صدیق واحد ہے، دوسرے میں صدیقین تثنیہ ہے، تیسرے میں اصدقاء جمع ہے، لیکن فعل تعجب کی ایک ہی صورت آئی ہے۔ پانچویں قسم ہے، پانچواں رول ہے سیگا۔ سیگا ما افعلہ میں ما اور فعل تعجب کے درمیان کانا زائدہ لایا جا سکتا ہے۔ ما افعلہ میں ما اور فعل تعجب افعلہ ان کے درمیان کانا لایا جا سکتا ہے۔ جیسے ما کان ابرہ ھذا الصانع، یہ کاریگر کتنا ماہر ہے، ما کان ابرہ، ما کان ابرہ کتنا کاریگر ہے، کتنا ماہر ہے، کتنا ماہر ہے، ھذا الصانع یہ کاریگر۔ تو یہاں پہ ما لایا گیا، اس کے بعد ابرہ فعل تعجب لایا گیا، ان کے درمیان کانا لایا گیا ہے، یہ درست ہے۔ اب اس کے بعد ہے فعل تعجب کی تصغیر۔ فعل تعجب کی تصغیر، اصل کے اعتبار سے فعل تعجب کی تصغیر لانا درست نہیں ہونا چاہیے، فعل تعجب کی تصغیر لانا درست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تصغیر اسم کا خاصہ ہے، تصغیر اسم کا خاصہ ہے، اور یہ وزن اصل اور معنی کے اعتبار سے اسم تفضیل کے مشابہ ہے، لیکن ما افعل کے سیغے میں صرف املح احسن کی تصغیر عربوں سے سنی گئی ہے۔ جیسے ایک شاعر کے قصیدے کا مطلع ہے، رن الحمام علی شجون البان، یا ما املیح ذکر بھی زلبان۔ نحویوں نے شاذ ہونے کے باوجود دوسرے میں بھی تصغیر کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فعل میں تعجب کے ساتھ محبوبیت کا معنی بھی مطلوب ہو، اس فعل کے ساتھ تعجب کے ساتھ محبوبیت کا معنی بھی مطلوب ہو۔ جیسے ما احیلاء، وہ کس قدر شیریں ہیں، ما ادیناہ الی قلبی، وہ میرے دل سے کتنا قریب ہے۔ ما احیلاء، وہ کس قدر شیریں ہیں، ما ادیناہ الی قلبی، وہ میرے دل سے کتنا قریب ہے۔ ما اطیرف حدیثہ، اس کی بات کتنی دلچسپ ہے۔ تو اب اس کے بعد ہے تعجب کی دوسری تعبیرات۔ یوں تو ان افعال تعجب کا بیان تھا، یہ تو ان افعال تعجب کا بیان تھا جن کی وضع ہی اس معنی کی ادائیگی کے لیے ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ عربی زبان میں بہت سے الفاظ اور تعبیرات ایسی ہے جن کی وضع تو اس معنی کے لیے نہیں ہوئی، لیکن وہ قرینہ اور موقع و محل کے اعتبار سے تعجب کا معنی دیتی ہے۔
اور وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سبحان الخالق المبدع، وجود اولین بخشنے والے خالق کے لیے پاکی ہے۔ سبحان الخالق المبدع، یہ اس وقت کہتے ہیں جب کسی حسین و جمیل صورت کے دیکھنے پر تعجب کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی وہ تعبیر ہے جو حدیث شریف میں آئی ہے، سبحان اللہ المؤمن لا ينجس حیا ولا میتا۔ سبحان اللہ، مومن زندہ اور مردہ کسی حالت میں نجس نہیں ہوتا۔ دوسرا، کلمہ استفہام کے ذریعے تعجب۔ کلمہ استفہام کے ذریعے تعجب، کبھی کلمہ استفہام کے ذریعے تعجب کے معنی کا اظہار ہوتا ہے، جیسے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، بھلا تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، کیا میرے لیے یہاں اولاد ہوگی؟ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، کیا میرے یہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر عمر دراز۔ نمبر 3، کبھی ایہ داخل کر کے تعجب کے معنی ادا کرتے ہیں، جیسے مررت برجل ایہ رجل، میں کیسے باکمال آدمی کے پاس سے گزرا۔ مررت برجل ایہ رجل، ایہ رجل، وہ کیسے باکمال آدمی۔ اور جیسے کسی باکمال شخص کو دیکھ کر آپ حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہے ایہ رجل ہوا، کیسا آدمی ہے وہ۔ رأیت شاعرا ایہ شاعر، میں نے کیسا باکمال شاعر دیکھا۔ مررت بخالد ایہ رجل، میں خالد کے پاس سے گزرا جو کیسا باکمال آدمی ہے۔ ان مثالوں میں ایک شے کے کسی وصف میں کامل ہونے اور اس کی حالت پر اظہار حیرت کے لیے آیا ہے۔ یہ ایہ صرف نکرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ ایہ صرف نکرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ ایہ خود مضاف بنتا ہے اور ایہ خود نکرہ ہے، ایہ خود مضاف بنتا ہے اور یہ صرف مضاف بنتا ہے نکرہ کی طرف، اور کسی نکرہ کی صفت یا معرفہ کا حال بتاتا ہے۔ یہ کسی نکرہ کی صفت یا معرفہ کا حال بنتا ہے۔ قاتلہم اللہ من شاعر، اصل کے اعتبار سے تو قاتل باب مفاعلت سے فعل ماضی ہے، اسم جلالت اس کا فاعل اور ضمیر منصوب مبہم اس کا مفعول بہ ہے، جس کی تفسیر من شاعر سے کی گئی ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے اللہ اس شاعر سے جنگ کرے، لیکن یہ معنی یہاں مراد نہیں، بلکہ شاعر کے بے پناہ شاعرانہ کمال پر اظہار حیرت مقصود ہے۔ اس لیے اس جملہ کا مطلب ہوگا وہ کیا بلا کیا غضب کا شاعر ہے۔ یہی مفہوم اس جملے کا بھی ہے، قاتلہ اللہ ما اشعرہ۔ نمبر 5، للہ درہ فارسن، درن کا معنی دودھ ہے اور اس میں عربوں کے لیے خیر کثیر اور بڑی بلائی تھی، کیونکہ ان کا گزارا بڑی حد تک اسی پر تھا، تو در کے لیے خیر لازم ہوئی۔
اس طرح ملزوم بول کر مجاز لازم مراد لیا جاتا ہے۔ فارسن فراستن سے اسم فاعل ہے جس کا معنی ہے اسپرانی میں کامل ہونا۔ جب یہ کمال کسی میں حیرت انگیزی کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو تعجب کے طور پر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ وہی عجائبات کا خالق ہے۔ نحوی ترکیب کے لحاظ سے فارسن درروح کی اضافی نسبت سے تمیز ہے اور لفظی ترجمہ یہ ہے اسپرانی میں کمال ہونے کی حیثیت سے اس کی خوبی اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اس جملے سے مقصود صرف تعجب ہوتا ہے، اس لیے مقصود کے پیش نظر اس کا ترجمہ ہوگا وہ کیسا باکمال شہ سوار ہے۔ اسی سے قریب للہ انت جیسے جملے بھی ہے۔ اسی طرح للہ درروح خطیبہ اور للہ درروح شاعرہ وغیرہ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ چھٹا، یا لکا من فارسن، اس میں یا حرف ندا لام جارہ تعجبہ کے لیے ہے اور من حرف جر ضمیر خطاب مبہم کا بیان ہے۔ اس کا معنی ہوگا واہ رے کتنا باکمال اسب شناس ہے، یا واہ رے کیسا ماہر شہ سوار ہے۔ اسی طرح یا لکا من داہیہ کا ترجمہ ہوگا ہائے رے کیسی مصیبت ہے۔ اسی طرح پانی کی کثرت اور فراوانی دیکھ کر کہتے ہیں یا للماء، آوے کتنا پانی ہے، اور پریشانیوں کی کثرت پر تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا للدواہی، اوہ آوے کیسی مصیبت ہے۔ یہی حال یا للعجب یا للحول وغیرہ کا بھی ہے۔ حرف ندا کے ذریعے تعجب کے معنی کا اظہار شایع ضائع ہے۔ نمبر 7، ما رأیتو کل یوم رجلا، میں نے آج کی طرح کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ العظیمۃ للہ کو بھی تعجب کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔ معلومات کی جانچ۔ تعجب اور فعل تعجب کی تعریف مثال کے ساتھ لکھیے۔ نمبر 2، قیاسی طور پر فعل تعجب کے کتنے صیغے آتے ہیں وضاحت کے ساتھ تحریر کیجیے۔ نمبر 3، فعل تعجب کی شرط وضاحت کے ساتھ لکھیے۔ نمبر 4، فعل تعجب کے احکام بیان کیجیے۔ افعال مدح و ذم۔ افعال مدح و ذم کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ افعال مدح و ذم وہ افعال ہے جن سے کسی چیز یا کسی شخص کی تعریف یا مذمت کا معنی پیدا ہوتا ہے، جیسے نعم الطالب محمد، محمد اچھا طالب علم ہے۔ بئس الانسان ابو جہل، ابو جہل برا انسان ہے۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، سماعی اور قیاسی۔ یہ افعال خواہ سماعی ہو یا قیاسی، دونوں میں چند باتیں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، یہ سب افعال جامد اور غیر متصرف ہوتے ہیں۔ جامد اور غیر متصرف، ان سے مضارع، امر اور اسماء مشتقہ کے صیغے نہیں آتے۔ نمبر 2، یہ اگرچہ ماضی کے صیغے پر استعمال ہوتے ہیں لیکن کسی زمانے کو نہیں بتاتے۔ نمبر 3، فعل مدح و ذم اور اس کے فاعل سے بننے والا جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ پہلی قسم اب سماعی افعال مدح و ذم۔ سماعی افعال مدح و ذم یہ ہے۔ نمبر 1، نعم۔ نمبر 2، حبذا۔ نمبر 3، بئس۔ نمبر 4، ساء۔ نمبر 5، لا حبذا۔ ان میں پہلے دونوں مدح کے لیے اور باقی تینوں ذم کے لیے آتے ہیں۔
ان سب کے لیے دو چیزیں لازم ہوتی ہے، ایک فاعل، دوسرے مخصوص، ایک فاعل دوسرے مخصوص، یعنی وہ جس کی مدح یا ذم بیان کی جاتی ہے، جیسے نعم الطالب نبیل، نبیل اچھا طالب علم ہے، بئس الرجل، رجل اللص، چور برا آدمی ہے۔ پہلی مثال میں الطبیب، نعم الطبیب نبیل، نبیل اچھا طبیب ہے۔ پہلی مثال میں اب یہ جو الطبیب ہے اس کا یہ نعمہ کا فاعل ہے اور نبیل مخصوص بالمدح ہے، جبکہ دوسری مثال میں الرجل بئس کا فاعل ہے اور اللص مخصوص بالذم ہے۔ نعمہ، بئس اور ساء کے آخر میں تائی تانیث ساکنہ، تائی تانیث ساکنہ کا لانا درج ذیل 3 صورتوں میں جائز ہے۔ نعمہ، بئس اور ساء کے آخر میں تائی تانیث ساکنہ کا لانا درج ذیل 3 صورتوں میں جائز ہے۔ نمبر 1، جب فاعل اسم ظاہر مؤنث ہو، نعمت الفتاۃ لبنہ، جب فاعل اسم ظاہر مؤنث ہو، جب فاعل ایسی ضمیر ہو جس کی تفسیر کسی اسم مؤنث نکرہ سے کی گئی ہو، جیسے نعمت، نعمت میں فاعل ہیا ہے، فاعل ہیا ہے اور اس فاعل ہیا کی تفسیر فتاتن اس میں مؤنث نکرہ سے کی گئی ہے، نعمت فتاتن لبنہ۔ تیسری صورت جب مخصوص بالمدح والذم مؤنث ہو، مخصوص بالمدح والذم مؤنث ہو اگرچہ ان کا فاعل مذکر ہو، جیسے جب مخصوص بالمدح والذم مؤنث ہو اگرچہ ان کا فاعل مذکر ہی ہو، اگرچہ ان کا فاعل مذکر ہی ہو، تو اس وقت بھی نعمہ، بئس اور ساء کے آخر میں تائی تانیث ساکنہ لانا جائز ہے، جیسے نعمت الدواء ریاضت البدنیۃ وبئست الحکم بین الاخوان بندوقی تو مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں تائی تانیث کا نہ لانا بھی جائز و درست ہے، تائی تانیث کا نہ لانا بھی جائز و درست ہے۔ نعمہ، بئس اور ساء کا فاعل، ان افعال کے فاعل کے لیے ضروری ہے کہ درج ذیل 6 صورتوں میں سے کسی ایک میں ہو۔ نمبر 1، ان افعال نعمہ، بئس اور ساء کا فاعل جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 6 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہو جائے۔ نمبر 1، اسم معرف باللام، اسم معرف باللام، جیسے نعم المعلم خلیل، بئس المہندس خالد، اسم معرف باللام ہو، اسم معرف باللام ہو یعنی فاعل نعمہ، بئس اور ساء کا فاعل کے لیے 6 صورتوں میں سے
کسی ایک میں ہونا ضروری ہے، کسی ایک میں ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے نعم بئس اور سا کا فاعل کیا ہونا چاہے، وہ معرف باللام ہو، جیسے نعم المعلم خلیل، بئس المہندس خالد۔ نمبر 2، معرف باللام کی طرف مضاف ہو، یا معرف باللام کی طرف مضاف، جیسے نعم طالب العلم علی، بئس ولد الطبیب سمیر۔ نمبر 3، معرف باللام کے مضاف کی طرف مضاف ہو، جیسے نعم مدیر شرکت الطیران خالد، ساء حارس باب الفندق منصور۔ نمبر 4 شرط اسم موصول ہو، جیسے نعم الذی یفعل الخیر زہیر، بئس الذی یکذب فلان۔ تو نمبر 1 اسم معرف باللام ہو، نمبر 2 معرف باللام کی طرف مضاف ہو، نمبر 3 معرف باللام کے مضاف کی طرف مضاف ہو، نمبر 4 اسم موصول ہو۔ نمبر 5 ضمیر مستتر ہو جس کی تفسیر کوئی اسم نکرہ تمیز کی صورت میں کرتا ہو، جیسے نعم ولدن حسن۔ ضمیر مستتر ہو، پوشیدہ ضمیر ہو، جس پوشیدہ ضمیر کی تفسیر کوئی اسم نکرہ تمیز کی صورت میں کرتا ہو، جیسے نعم ہے تو اس کے بعد نعم میں ضمیر مستتر ہے، اس کی تفسیر ولدن اسم نکرہ تمیز کی صورت میں کرتا ہے، لیکن اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ وہ اسم نکرہ فعل کے بعد اور مخصوص سے پہلے آئے۔ اس صورت میں ایک تو وہ اسم نکرہ فعل کے بعد ہو، اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ اسم نکرہ فعل کے بعد اور مخصوص سے پہلے آئے، اور افراد تثنیہ جمع تذکیر تانیث میں مخصوص کے مطابق ہو۔ کس کے مطابق ہو؟ مخصوص کے مطابق۔ جیسے نعم ولدین حسن و حسین، نعم اولادا حسن و حسین و محمد، نعم بنتن زینب، نعم بنتین زینب و عائشۃ، نعم بنات و زینب و عائشۃ و حفصۃ۔ وہی ہم نے کہا، اور افراد تثنیہ جمع تذکیر اور تانیث میں مخصوص کے مطابق ہو۔ اس کے بعد ہے لفظ ما ہو، جیسے نعم ما قرأت، بئس ما صنعت امریکہ فی بلاد المسلمین، ساء ما فعل المعتدون بفلسطین۔ یہ ما معروف معرفہ اور تامہ ہوتا ہے جو اشیاء کے معنی میں ہوتا ہے، اسے صلہ یا صفت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ما معرفہ اور تامہ ہوتا ہے جو اشیاء کے معنی میں ہوتا ہے اور اسے صلہ اور صفت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں آنے والا جملہ فعلیہ مخصوص محذوف کی صفت ہے، لہذا پہلی مثال کی تقدیری عبارت نعم الشیء شیء قرأت، اور دوسری مثال کی اصل عبارت بئس الشیء شیء صنعت امریکہ فی بلاد المسلمین ہوگی۔ اس کے بعد ہے مخصوص بالمدح والذم۔
افعال مدح و ذم کے فاعل کے بعد جو اسم مرفوع آتا ہے وہ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہلاتا ہے۔ افعال مدح و ذم کے فاعل کے بعد جو اسم مرفوع آتا ہے اسے مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ مخصوص کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفہ ہو، جیسا کہ آپ نے سابقہ مثالوں میں دیکھا، یا نکرہ مخصصہ ہو، جیسے نعم الجار جارن، جارن غیر علی جیرانہ، بئس الذکریٰ ذکریٰ مرضٍ۔ اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ مخصوص نکرہ محض نکرہ مخصوصہ نہیں ہو سکتا، محض نہیں ہو سکتا، لہذا الجار جارن بئس الذکریٰ ذکریٰ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے مدح و ذم کا خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ قرینہ پائے جانے کے وقت مخصوص کا حذف جائز ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہیں نعم العبد انہ اواب، اس کی اصل عبارت ہے نعم العبد اواب، کیونکہ پہلے سے انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ والارض فرشناہا فنعم الماہدون، سورۃ الذاریات کی اصل عبارت ہے فنعم الماہدون نحن۔ اس کے بعد ہے حبذا اور لا حبذا۔ حبذا عمل اور معنی دونوں میں نعمہ کی طرح ہے، لیکن اس میں ایک چیز نعمہ سے زائد ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ متکلم کا محبوب ہوتا ہے، متکلم کا محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ یہ حب فعل اور ذا اسم اشارہ سے مرکب ہے۔ حب اصل میں حبوب تھا، دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، حب ہو گیا۔ نمبر 2، یہ فعل جامد اور غیر متصرف ہے، ذا اسم اشارہ اس کا فاعل ہے۔ یہ فعل جامد غیر متصرف ہے، یہ فعل جامد اور غیر متصرف ہے۔ ذا اسم اشارہ اس کا فاعل ہے جو ہمیشہ واحد رہتا ہے، اس کا مخصوص چاہے تثنیہ ہو یا جمع۔ اسی طرح وہ مذکر ہی رہتا ہے، مخصوص چاہے مذکر ہو یا مؤنث، جیسے حبذ الاستاذ علی، حبذ الاستاذان علی وحسن، حبذ الاساتذۃ علی وحسن وخالد، حبذ الاساتذۃ فاطمۃ والاساتذتان فاطمۃ وزینب والاساتذات فاطمۃ وزینب وسلمہ۔ نمبر 2، اس کا مخصوص اور اس کے فاعل کی تمیز اس فعل سے پہلے نہیں آ سکتی، اس کا مخصوص اور اس کے فاعل کی تمیز اس فعل سے پہلے نہیں آ سکتی، لہذا خالدن حبذا رجلن اور رجلن حبذا خالدن کہنا صحیح نہیں ہے۔ کبھی اس کے مخصوص بالمدح سے پہلے یا بعد تمیز یا حال آتا ہے، جیسے حبذا رجلا نبیل، حبذا صدیقا نبیل، حبذا نبیل رجلا، حبذا نبیل صدیقا۔ نمبر 4،
اس کے مخصوص پر نواسخ جملہ کا داخل ہونا جائز نہیں، مخصوص پر نواسخ جملہ کا داخل ہونا جائز نہیں، لہذا حبذا رجلا کان خالد اور حبذا رجلا ظننت سعیدا کہنا صحیح نہیں۔ قرینہ پائے جانے کے وقت، پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ قرینہ پائے جانے کے وقت اس کے مخصوص کا حذف بھی جائز ہے۔ جیسے آپ سے خالد کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کیسا آدمی ہے، تو آپ جواب دے حبذا رجلا، اس کی اصل عبارت ہے حبذا رجلا ہوا، یہاں مخصوص بالمدح کے حذف پر سوال ملفوظ قرینہ ہے۔ نمبر 6، ندا کے ذریعے حبذا اور اس کے مخصوص کے درمیان فصل جائز ہے، جیسے حبذا یا صاحبی اللعب۔ نمبر 7، کبھی حبذا پر لائے نفی داخل ہوتا ہے تو یہ بئس کی طرح ضم کا معنی دیتا ہے، جیسے لا حبذا الامیر المتکبر، متکبر امیر اچھا نہیں۔ کبھی حبذا پر لائے نفی داخل ہوتا ہے تو یہ بئس کی طرح ضم کا معنی دیتا ہے۔ دوسری قسم قیاسی افعال مدح و ضم۔ تعریف: وہ افعال جو نعمہ اور بئس کی طرح مدح اور ضم کا معنی دیتے ہیں، ان کی تعداد بہت ہے، اور جس فعل ثلاثی سے فعل تعجب بنایا جا سکتا ہو اور اصلاً فعل کے وزن پر ہو، جیسے شرف، حسن، لؤم، قبح، یا اصل کے اعتبار سے تو کسی اور زبان پر آتا ہو لیکن اسے یہ معنی دینے کے لیے اس وزن پر لے آیا گیا ہو، جیسے فہم، کتب، جہل، حقد، اور اس طرح کے تمام افعال سے تعجب کے ساتھ مدح و ضم کا معنی لیا جا سکتا ہے، جیسے شرف سید الشہداء حمزۃ، حسن الفتى زہیر، لؤم الخائن فلان، قبح الرجل عتبۃ۔ قیاسی افعال مدح و ضم کے احکام: جب ان افعال سے مدح و ضم کا معنی مراد لیا جاتا ہے تو یہ نعمہ و بئس کے قائم مقام سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے تمام احکام ان افعال پر جاری ہوتے ہیں، اسی لیے یہ سبھی فعل لازم، جامد اور زمانہ سے خالی ہوتے ہیں، اور ان سے مضارع، امر اور اسماء مشتقہ کے صیغے نہیں بنتے، مگر اس صورت میں نعمہ و بئس اور ان افعال کے درمیان دو فرق پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نعمہ اور بئس اپنے مادہ کا لحاظ کیے بغیر مد و ضم کا معنی دیتے ہیں۔ نعمہ اور بئس اپنے مادہ کا لحاظ کیے بغیر مد و ضم کا معنی دیتے ہیں، جبکہ یہ افعال اپنے مادہ کے لحاظ سے مد و ضم کا معنی دیتے ہیں۔ نمبر 2، نعمہ اور بئس مد و ضم کے ساتھ تعجب کا معنی نہیں دیتے۔ نعمہ اور بئس مد و ضم کے ساتھ تعجب کا معنی نہیں دیتے، جبکہ یہ افعال مد و ضم اور اپنی اصلی معنی کو بتانے کے ساتھ تعجب کا بھی معنی دیتے ہیں۔ لہذا نعم الرجل زہیر کا ترجمہ ہوگا زہیر اچھا آدمی ہے، جبکہ حسن الفتى زہیر کا ترجمہ ہوگا زہیر کیا ہی خوب صورت جوان ہے، اور بئس الرجل ابو جہل کا معنی ہوگا ابو جہل برا آدمی ہے،
जबकि ल उमर रजुल अबू जहलिन का तर्जुमा होगा अबू जहल कितना कमीना आदमी है। तो इसके साथ हमने ये बहस मुकम्मल की अफ़ाल मद व ज़म और अफ़ाल तअज्जुब वगैरह की। तो कुछ सवालात हैं इनके सिलसिले में, आप इनके जवाबात जानने की कोशिश कीजिए, बाकी अलग से भी इनके जवाबात हम पेश करेंगे। अफ़ाल मद व ज़म की तारीफ़ और इनकी किस्में लिखे। नंबर दूसरा सवाल, समाई अफ़ाल मद व ज़म की इतने कितने और कौन कौन हैं, वजाहत कीजिए और इनके इस्तेमाल का तरीका मिसालों के साथ कलम बंद कीजिए। नंबर तीन, निअमा और बेअसा के फ़ाइल के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, वजाहत कीजिए। नंबर चार, कियासी अफ़ाल मद व ज़म का तारुफ कराते हुए इनके कुछ ज़रूरी अहकाम तहरीर कीजिए। इस तरीके से हमने ये पूरी बहस मुकम्मल की। अब कल की और आज की इस पूरी बहस का हम खुलासा पेश करेंगे इक्तिसाबी नताइज के उन्वान से। फेल वो कलमा हैं जो अपना माना खुद बताए और इसके साथ तीनों ज़मानों माजी, हाल और मुस्तक़बिल में से कोई ज़माना भी पाया जाए। मुख्तलिफ हैसियतों से फ़ेल की कई तकसीमें हैं। पहली तकसीम लज़ुम व तअद्दी के एतबार से, यानी लाजिम व मुतअद्दी। दूसरी तकसीम असली हरूफ की नवियत के एतबार से कि सब हरूफ सही है या बाज़ हरुफ इल्लत भी है, यानी सही और मुअत्तल। इनके अलावा बाज़ हैसियतों से कुछ और किस्में भी निकलती है। पहली तकसीम फ़ेल लाजिम और मुतअद्दी है। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल से मिलकर अपना पूरा माना मतलब ज़ाहिर कर दे, इसको फ़ेल कासिर भी कहा जाता है। फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल से मिलकर अपना पूरा मतलब ज़ाहिर न करे, बल्कि मफ़ूल बिही को भी चाहे, जो सिर्फ फ़ाइल से मिलकर अपना पूरा मतलब ज़ाहिर न करे बल्कि मफ़ूल बिही को भी चाहे। इसे फ़ेल मुजाविज़ या फ़ेल वाक़ा भी कहा जाता है। फ़ेल मुतअद्दी की अलामत यह है कि वो हाई ज़मीर को कबूल करे जिसका मर्जा ज़रफ़ या मस्दर न हो। मंदरजा झैल सूरतों में फ़ेल लाजिम आता है। मंदरजा झैल सूरतों में फ़ेल लाजिम आता है जब वो रंग का माना दे, ऐब का माना बताए, किसी हैयत का माना दे, या सफाई सुथराई या गंदगी का माना दे, या किसी आर्जी शय को बताए, या इन अबवाब से आए जो हमेशा लाजिम ही होते हैं, जैसे बाब कारोमा, बाब इन्फ़िआल, बाब इफ़इलाल, बाब इफ़इलाल, बाब इफ़इलाल, बाब इफ़अल्लाल, बाब इफ़इलाल। दर्ज झैल तरीक़ों से फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी बनाया जाता है। नंबर एक, बाब इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअलत या इस्तिफ़ाल में लाकर, यानी अगर फ़ेल लाजिम को हम बाब इफ़आल की सूरत में लाएंगे, तफ़ईल की सूरत में, या मुफ़ाअलत या बाब इस्तिफ़ाल में लाएंगे तो वो लाजिम बन जाएगा, मुतअद्दी बन जाएगा। फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी बनाएंगे इस तरीके से। हर्फ जर के ज़रिए, तज़मीन नहवी के ज़रिए और फ़ेल मुतअद्दी को दर्ज झैल तरीक़ों से लाजिम बनाया जाता है। अब अगर फ़ेल मुतअद्दी हो उसको लाजिम बनाना है, हाँ, इससे पहले था अगर फ़ेल लाजिम हो उसको मुतअद्दी कैसे बनाएंगे, उसको बाब इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअलत या इस्तिफ़ाल में लाएंगे, या हर्फ जर के ज़रिए या तज़मीन नहवी के ज़रिए उसको मुतअद्दी बनाएंगे। अब अगर फ़ेल मुतअद्दी ऑलरेडी है उसको लाजिम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए एक तरीका है तज़मीन नहवी के ज़रिए, तज़मीन नहवी के ज़रिए। दूसरा है तअज्जुब या मुबालगा की माना की अदायगी के लिए फ़ेल सुलासी मुजर्रद को खास कर बाब कर्म में ले जाकर,
تعجب یا مبالغہ کے معنی کی ادائیگی کے لیے فعل ثلاثی مجرد کو خاص کر باب کرما میں لے جا کر اس کو ہم اس طریقے سے فعل متعدی کو لازم بنائیں گے۔ اسی طریقے سے متوعد کا معنی پیدا کرنے کے لیے کسی ایسے باب کی طرف منتقل کر کے جو ہمیشہ لازم ہی ہوتا ہے، جیسے باب انفعال میں لے جا کر۔ فعل متعدی تین طرح کا ہوتا ہے: متعدی بیک مفعول، جس میں ایک مفعول سے مفہوم پورا ہو جاتا ہے، متعدی بھی دو مفعول، جس میں دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اور متعدی سہ مفعول، جس کے مفعول کی ادائیگی میں تین مفاعیل کی ضرورت ہو۔ پھر متعدی بھی دو مفعول کی دو قسمیں ہیں: اول وہ فعل متعدی جس کے دونوں مفعول آپس میں مبتدا اور خبر نہ ہو۔ دوم وہ فعل متعدی جس کے دونوں مفعول آپس میں مبتدا اور خبر ہو، جیسے باب افعال قلوب، جیسے افعال قلوب اور افعال تحویل و تسییر کے ورڈز۔ دوسری تقسیم اصلی حروف کی نوعیت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں: صحیح اور معطل۔ اگر اس کے اصلی حروف میں کوئی حرف علت ہو تو معطل ہے، اور اگر کوئی حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح ہے۔ فعل صحیح کی تین قسمیں ہیں: سالم، محموز اور مضاعف۔ اگر اس کے اصلی حروف میں کوئی حمزہ ہو تو وہ محموز، اگر دو حرف ایک ہی طرح کے ہو تو وہ مضاعف ہے، اور اگر ان میں کوئی حرف علت ہو، حرف علت حمزہ اور دو حرف ایک طرح کے نہ ہو تو وہ سالم ہیں۔ سالم میں کیا ہے؟ وہ اگر ان میں کوئی حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، دو ایک ہی جنس کے دو حرف نہ ہو تو وہ سالم کہلاتا ہے۔ اور پھر فعل محموز میں اگر حمزہ فا کلمہ کی جگہ ہو تو محموز الفا ہے، اگر عین کلمہ کی جگہ ہو تو محموز العین ہے، اور اگر لام کلمہ کی جگہ ہو تو محموز اللام کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے مضاعف کی بھی دو قسمیں ہیں: مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ تین حروف اصلی والا وہ فعل جس کا عین اور لام کلمہ ایک ہی جنس کا ہو اس مضاعف ثلاثی کہلاتا ہے، اور چار حروف اصلی والا وہ فعل جس کا فا کلمہ اور لام کلمہ اول، اسی طرح عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کا ہو، مضاعف رباعی کہلاتا ہے۔ معطل کی بھی دو قسمیں ہیں: اگر اصلی حروف میں ایک حرف علت ہو تو وہ معطل بیک حرف ہے، اور اگر دو حرف علت ہو تو وہ معطل بہی دو حرف ہے۔ معطل بہی یک حرف کی تین قسمیں ہیں: اگر حرف علت فا کلمہ ہو تو معطل فا کہلاتا ہے، اگر حرف علت عین کلمہ ہو تو معطل عین کہلاتا ہے، اور اگر حرف علت لام کلمہ ہو تو معطل لام کہلاتا ہے۔ معطل بہی دو حرف کو لفیف بھی کہتے ہیں۔ معطل بہی دو حرف کو لفیف بھی کہتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں: مفروق اور مقرون۔ لفیف مقرون وہ معطل بہی دو حرف ہے جس کا فا کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہو، فا کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہو۔ لفیف مقرون وہ معطل بہی دو حرف ہے جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہو۔ اگر فعل مضارع اور مزید فی میں صحیح یا معطل پہچاننا مقصود ہو تو اس کے مجرد کے ماضی کو دیکھے، اگر وہ صحیح ہو تو اسے بھی صحیح قرار دے، اور اگر
وہ معطل ہو تو اسے بھی معطل مانے۔ اس کے بعد ہے فعل تعجب۔ فعل تعجب، تعجب اس انفعالی کیفیت اور تاثر کا نام ہے جو کسی ایسی چیز کے جاننے کے وقت دل میں پیدا ہوتی ہے جس کا سبب پوشیدہ اور نامعلوم ہو، اور فعل تعجب سے مراد وہ فعل ہے جو قلبی کیفیت کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تعجب کا معنی دینے کے لیے عربی زبان میں صرف فعل تعجب ہی کی وضع ہوئی ہے۔ باقی جو دوسرے الفاظ اور تعبیرات تعجب کا معنی دیتے ہیں ان کی وضع اس کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ وہ قرینہ اور موقع و محل کی وجہ سے یہ معنی بتاتے ہیں۔ عربی زبان میں فعل تعجب کے دو صیغے اور دو وزن ہیں، ایک ما افعلہ اور دوسرا افعل بھی۔ ما افعلہ میں ما ای شیئن، ما ای شیئن کی معنی میں مبتدا ہے۔ اجمل فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور اس کے بعد آنے والا اسم منصوب مفعول بھی ہے، پھر فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہے۔ دوسرے سیگا افعل بھی میں افعل سیگے امر ماضی کے معنی میں ہیں، با حرف جر زائدہ ہے اور اس کا مدخول لفظاً مجرور اور محلاً مرفوع اس کا فاعل ہے، اور پورا مجموعہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے۔ کسی مصدر سے ان دونوں وزنوں پر تعجب کے سیگے لانے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ کسی مصدر سے ان دونوں وزنوں پر تعجب کے لیے سیگے لانے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اس سے فعل آتا ہو، ثلاثی مجرد ہو، فعل آتا ہو، ثلاثی مجرد ہو، تام ہو، مثبت ہو، متصرف ہو، معروف ہو، اس کے اندر فرق و تفاوت ممکن ہو، رنگ اور ظاہری عیب کے معنی نہ دیتا ہو، اور جو افعال مذکورہ بالا شرائط پر پورے نہ اترے تو ان سے تعجب کی معنی کی ادائیگی کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اگر شدت اور زیادتی پر تعجب مقصود ہو تو ما اشد یا اس کے ہم معنی لفظ کے بعد اس کا مصدر منصوب مضاف لے آئے، اور اگر ضعف یا کمی پر تعجب مقصود ہو تو ما اضعف یا اس کے ہم معنی لفظ کے بعد اس فعل کا مصدر منصوب مضاف لے آئے۔ لفظ اشدد یا اضعف یا ان کے ہم معنی اور ہم وزن لفظ کے بعد ان افعال کا مصدر اور اس سے پہلے با حرف جار زائدہ لے آئے۔ افعال تعجب کے احکام، ان دونوں صیغوں میں متعجب منہ یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ مخصوصہ۔ نمبر 2، فعل تعجب سے پہلے اس کے معمول فاعل یا مفعول بھی کو لانا درست نہیں۔ نمبر 3، فعل تعجب اور اس کے معمول کے درمیان عام حالات میں فصل نہیں کیا جاتا، صرف ندا کے ذریعے یا ظرف اور جار و مجرور کے ذریعے فصل کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، یہ افعال ایک ہی صورت میں آتے ہیں، ان کا متعجب منہ واحد ہو، تثنیہ یا جمع مذکر ہو یا مؤنث۔ سیغ ما افعلہ میں ما اور فعل تعجب کے درمیان کانا زائدہ کبھی لایا جاتا ہے۔ فعل تعجب کی تصغیر، فعل تعجب کی تصغیر نہیں لائی جاتی ہے کیونکہ تصغیر اسم کا خاصہ ہے، اور یہ وزن اصل اور معنی کے اعتبار سے اسم تفضیل کے مشابہ ہے۔
اس لیے سیگا ما افعلہ میں صرف املح اور احسن کی تصغیر عربوں سے سنی گئی ہے، لیکن نحویوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے دوسرے الفاظ کی تصغیر کی بھی اجازت دی ہے، جبکہ اس فعل میں تعجب کے ساتھ محبوبیت کے معنی بھی مقصود ہو۔ تعجب کی دوسری تعبیرات: مذکورہ بالا دو سیگوں اور تعبیروں کے علاوہ عربی زبان میں کچھ اور الفاظ و تعبیرات بھی ہے جن کی وضع تعجب کا معنی دینے کے لیے نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ قرینہ اور موقع و محل کے اعتبار سے تعجب کے معنی دیتی ہے۔ وہ یہ ہے: سبحان الخالق المبدع، وجود اولین بخشنے والے خالق کے لیے پاکی ہے۔ یہ کسی حسین و جمیل صورت کو دیکھنے کے بعد اس پر اظہار تعجب کے لیے بولتے ہیں۔ نمبر 2، کبھی کلمہ استفہام کے ذریعے معنی تعجب کی ادائیگی ہوتی ہے۔ کبھی کلمہ استفہام کے ذریعے معنی تعجب کی ادائیگی ہوتی ہے۔ نمبر 3، کبھی ایو کے ذریعے اس معنی کو ادا کرتے ہیں، جیسے رأیت شاعرن ای شاعرن، میں نے کیسا باکمال شاعر دیکھا۔ نمبر 4، قاتلہ اللہ من شاعرن، وہ کیا غضب کا شاعر ہے۔ للہ درہ فارسن، وہ کیسا باکمال شہ سوار ہے۔ یا لکا، نمبر 6، یا لکا من فارسن وہرے، کیسا ماہر شہ سوار ہے۔ نمبر 7، ما رأیت کالیوم رجلا، میں نے آج کی طرح کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ اس طریقے سے ہم نے اس پوری بحث کا خلاصہ پیش کیا۔ آخر پر کچھ سوالات ہیں جن کو آپ خود دیکھ لیں گے اور بعد میں الگ سے بھی ان کا ہم جوابات پیش کریں گے۔ نمونے کے امتحانی سوالات: مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب 25 سطروں میں لکھیں۔ نمبر 1، فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ پھر فعل متعدی کی علامت تحریر کرنے کے بعد وہ صورتیں بھی لکھیں جن میں فعل لازم آتا ہے اور مثالوں کے ذریعے انہیں واضح کیجیے۔ نمبر 2، معطل اور اس کی قسموں کی تعریف مثالوں کے ساتھ واضح انداز میں لکھے، اور فعل مضارع اور مزید فیہ میں صحیح اور معطل کے پہچاننے کا طریقہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے۔ نمبر 3، تعجب اور فعل تعجب کی تعریف لکھنے کے بعد فعل تعجب کے صیغے اور اس کی شرط وضاحت کے ساتھ تحریر کیجیے۔ نمبر 4، نعم، بئس اور ساء کے فاعل سے متعلق ضروری امور قلم بند کرنے کے بعد حبذا اور لا حبذا سے متعلق ضروری معلومات بھی تحریر کیجیے۔ درج ذیل سوالوں کے جواب 15 سطروں میں قلم بند کیجیے۔ نمبر 1، فعل کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے اور اس کی ایسی توضیح کیجیے کہ اس کے تمام ضروری گوشے عیاں ہو جائے۔ نمبر 2، فعل لازم کو متعدی اور فعل متعدی کو لازم بنانے کی صورت مثالوں کے ساتھ تحریر کیجیے۔ نمبر 3، فعل صحیح کی تعریف اور اس کی تمام قسمیں وضاحت کے ساتھ لکھیے۔ نمبر 4، فعل تعجب کی غیر وضعی تعبیرات میں سے کم از کم 3 تعبیریں ترجمے اور توضیح کے ساتھ تحریر کیجیے۔ نمبر 5، سماعی افعال مد و ضم کتنے اور کون ہیں، ان کے متعلق ضروری معلومات بیان کرنے کے بعد مخصوص بالمد و ضم کی تعریف اور شرائط وضاحت کے ساتھ لکھیے۔ اس طریقے سے ہم نے یہ ٹاپک مکمل کر